अस्सलाम वालेकुम एडिटर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। रमज़ जुनून की एपिसोड नंबर 105 का पार्ट 4 है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लास्ट में दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कमरे के वस्त में जलते आतिशदार ने सरदार जावियार खानजादा के सर तासुरात देखते दम साथ लिया था। कमरे की हिद्दत और सरदार जावियार खानजादा की आंखों की सुर्खी बढ़ती गई। वो स्याह शलवार कमीज में मलबूस स्याही शॉल अपने गिर्द लपेटे हुए कमरे के बिछे काउच पर टेक लगाए बैठा था। घने बाल नम नम जदा थे। साफ सुथरे लिबास पर स्याह शाल पर आटे के बदनुमा दाग थे। दागों से नफरत करने वाला ये मर्द जाने क्यों उस शॉल को सीने से लगाए हुए था। आज ड्रेसिंग रूम से नीले रंग की पठानी फ्रॉक पहने निकली थी, जिसके दामन स्लीव्स और गले पर छोटे छोटे शीशे लगे थे। फ्रॉक धागे की कढ़ाई से भरा हुआ था। जावियार खानजादा गर्दन तिरछी किए आयश को देखे गया। सुनहरी बालों से पानी टपक रहा था। खूबसूरत गुजरी रात का इसने गुस्ल लिया था। बगैर दुपट्टे के इसकी रानाइयाँ जोबन पर थी। कुंदन नशीबो फराज एक आग थे। जावियार खानजादा के चेहरे पर गुजरी रात की शर्मो हया ढूंढने लगा। गुजरी रात पहले जैसी गुजरी तो रातों की तरह हरगिज ना थी, जो इसके चेहरे पर इसका अक्स न होता। जावियार खानजादा मायूस हुआ था और इसे देखते घबराई जरूर थी, मगर शर्मो हया की सुर्खी ना थी, ना ही कोई चमक थी। आयश बेड की तरफ बढ़ते बेडशीट दुरुस्त करने लगी। इस सफाक जालिम मर्द को कमरे की बेतरतीबी से नफरत थी। हाथ उठाने की वजह मिल जाती थी। जावियार खानजादा लब भींचे सुर्ख निगाहों से इसे देखे गया। इसकी ला ताल्लुकी सुई की तरह चुभी थी। जब वो इसके पास हो वो कहीं ना देखे, बस इसके सिवाय जुनून था बढ़ता ही जा रहा था। आयश। जावियार की भारी पुकार पर आयश की जान लबों पर सच चुकी थी। गुजरी रात का पल पल इस मर्द ने वसूल किया था। कैसी दहकती आग जैसा इस मर्द का कर्ब था। कोई आयश मलिक से पूछे तो वो ये कहे कि ये मर्द कर्ब नहीं देता, अजाब बनकर उतरता है। ये मर्द मोहब्बत नहीं देता, बस रूह पर अपनी मोहरें लगाता है। आयश ने पलटते हुए जावियार को देखा। बाकी सब छोड़ दो, मेरे पास आओ। वही जानलेवा मुस्कुराहट जो धड़कनों को बेतरतीब कर दे। आयश ट्रांस की कैफियत में आहिस्तगी से इसकी तरफ बढ़ गई थी। वो हुक्म दे और वो पूरा ना करे, वो अपना यही मकाम जानती थी। जावियार खानजादा ने इसकी कमर को दोनों साइडों से झकते हुए इसके पेट पर अपने लब रखे। इतना हिद्दत भरा बोसा कि वो फ्रॉक के ऊपर से ही जलने लगी थी। जावियार खानजादा के दहकते लब ऊपर की जानिब परवास करने लगे और उसकी गहराइयों को फ्रॉक के ऊपर से ही छूने लगा। इसके लब सख्ती से इसके नशीबो फराज पर सख्त होने लगे। आयश इसकी गिरफ्त पर मछली थी। वो बेहद सख्ती से इसकी कमर को मुट्ठियों में जकड़े हुए था। जावियार खानजादा आयश के मचलने पर इसके चेहरे अपनी कुर्बत के रंग ढूंढने लगा। वो यूं ही जर्द सी रही। जावियार खानजादा गहरा सांस भरते से नरमी से अपनी गोद में बिठा गया। नीली आंखों में झांकते वो मुस्कुराया था। जब शौहर मुस्कुरा कर देखे तो बीवी को भी मुस्कुराना चाहिए। वो मुलायमत से आयश के गाल पर अंगूठा ट्रेस करने लगा। आयश से खाली खाली निगाहों से देखे गई। मुकाबल की इतनी नरमी इसका नाथवा वजूद सहन न कर पा रहा था। रातों रात आखिर ये सफाक मर्द कैसे बदल गया। कुछ तो पर्दादारी थी। मुस्कुराओ मेरी जान का आजार। वो झुकते हुए इसके लबों को शिद्दत से चूम गया था। आयश धीरे से मुस्कुरा गई थी। उफ, जान ले ली मेरी। वो गंभीरता से सीने पर हाथ रखे कराहा। आयश की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो पागल हुआ था। आयश के गाल पर नरमी से दांत गाढ़े। आयश इसकी शाल मुट्ठियों में जकड़े निगाहें चुका गई थी। वो क्या ही करे अब इस मर्द की बाहों में। जान सूली पर लटका देता था। सर्दी तो नहीं लग रही? जावियार खानजादा ने आयश के गंभीर पलकों को चूमा। नहीं। आयश ने सर डफी में हिलाया था, मगर मुझे तो लग रही है। जावियार ने कहते इसके गिर्द अपनी शाल ओढ़ते इसे अपने सीने में भींचा। आयश इसकी गर्दन में बाहें हमाल करते इसकी गर्दन में चेहरा छुपा गई थी। जावियार खानजादा इसके एक्ट पर मुजस्सम हुआ था। दिल की धड़कनें रुक गई थी। मेरे दिल का दर्द, वो भारी आवाज में बोलते इसे अपने मजीद सीने में भींच गया था। आयश इससे लिपटे आंखें मूंद गई थी। इस मर्द का सीना आतिश ज़दा था। समा जाओ तो झुलस जाओ। अब झुलसना मंजूर था, मगर अपनी तजलील नहीं। वो मान दे रहा था, इज्जत दे रहा था। वो क्यों सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारे। मार, वो भी अपने ही मर्द के मार सहना आसान न था। अपने मर्द की मार खाकर इसके साथ बिस्तर शेयर करना रूह पर कोड़े बरसाने के मुतरातिफ था। वो जावियार खानजादा की है और इसी की रहेगी। वो समझ चुकी थी सबरीना मलिक, शाहवीर मलिक से जो उम्मीदें थी सब खाक हो गईं। अब जो भी था मुकाबल था, आग ही आग, तपिश ही तपिश, मगर जलालत तो नहीं थी। वो जीना चाहती थी, वो मुस्कुराना चाहती थी, वो रोज जिल्लत की मौत नहीं मरना चाहती थी। वो ताने तिशने देकर इसके किरदार पर वार करे, ये कहाँ सहन था।
اب تو مقابل کے پاس اسے جھکانے کے لیے شاہویر ملک کا نام تھا۔ وہ شاہویر کے حوالے سے ذلت نہیں سہ سکتی تھی۔ وہ ساری عمر اسے اپنے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا کروا سکتا تھا، وہ اس کی بے پناہ تذلیل کر سکتا تھا۔ خون بہا میں آئی ہو، یعنی میرے بھائی کو مارنے کے لیے جرم میں، وہ اپنے بھائی کے کیے کی سزا کاٹنے، قتل کی سزا بھگتنے عائش، سوچو تمہارے ساتھ میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ زاویار خانزادہ کے الفاظ سماعتوں میں تیزاب کی مانند گھلے تھے۔ وہ اس کے سینے میں شدت سے سمائی تھی۔ میرے گھر والے تمہیں پل پل ایسی اذیت دے سکتے ہیں، سوچ ہے تمہاری۔ ہر پل تمہارے ہاتھ میں جوڑے کھڑا کروا سکتا ہوں، ہاتھ جوڑے کھڑا کروا سکتا ہوں، اتنی تذلیل، اتنی سختی کہ تمہاری روح کانپ جائے۔ زاویار کے لفظ یاد کرتے اس کی روح کانپی تھی۔ وہ مزید اس کے قریب ہوئی۔ زاویار خانزادہ اسے شدت سے خود میں بھیجتا گیا۔ زاویار خانزادہ اگر جان جاتا تو وہ کیوں اس کے ساتھ اتنی شدت سے لپٹ رہی ہے؟ وہ بے موت ہی مر جاتا۔ اگر میری خوبصورت بیوی مجھے چوم لے تو میں مرنے کو تیار ہو جاؤں۔ زاویار خانزادہ کی بھاری آواز پر زاویار خانزادہ کی شہرک پر لب رکھ گئی تھی۔ وہ آہیں بھرتے گردن پیچھے کو ٹھلکا گیا۔ عائش مدھم سا مسکرائی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے عائش کو اپنے اوپر جھکا گیا۔ نگاہوں سے نگاہیں ملی، نگاہوں کی حدت بڑھتی گئی۔ وہ تپش زدہ نظروں سے عائش کو دیوانہ وار دیکھ رہا تھا۔ عائش لب کو چلتے اس مرد کے انداز دیکھ رہی تھی، نگاہوں سے تلسم باندھنا جانتا تھا۔ تمہیں پا کر بھی ایسا کیوں لگتا ہے میں تمہیں پا نہ سکا؟ وہ اسے اپنے اوپر جھکائے پوچھ رہا تھا۔ وہ سراپا سوال تھا، عائش کے پاس جواب نہ تھا۔ میری ہونا تم، صرف میری؟ سوالوں کی کاٹ بڑھنے لگی، کمر پر زاویار کی کھردری انگلیاں گڑنے لگیں، سیاہ آنکھوں میں حسد و رقابت کی کاٹ گہری ہوئی۔ آپ کی ہی ہوں، عائش نے آہستگی سے کہا۔ میری ہو تم، جانتا ہوں میں۔ وہ ہنستے ہوئے سیدھا ہوا۔ کسی بھی اتنی جرات نہیں جو میری عورت کو کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھ لے۔ اب تا عمر تمہیں ایک ہی مرد کو دیکھنا ہوگا، وہ ہے زاویار خانزادہ۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سختی سے کہہ رہا تھا۔ مقابل کی سختی پر نیلی آنکھیں نم ہوئی۔ ادھر میں شاید ایک ہی رات پر محیط تھی۔ یہ مرد تو پل پل بدلتا تھا۔ عائش کی آنکھوں میں پانی چمکتے دیکھتے وہ لب بھینچتے خود پر قابو پانے لگا۔ شاہویر ملک کا کانٹا اسے ہر وقت چبھتا تھا۔ اس عورت کے دل پر اسے اپنا نام چاہیے تھا، بس اپنا نام ہی چاہیے تھا۔ یہ ضد تھی تو ضد صحیح، اس عورت کے رگوں پہ پر زاویار خانزادہ کا ہی نام ہونا چاہیے تھا۔ سینہ چاک کر کے نام لکھا جاتا تو وہ یہ بھی کر ڈالتا۔ کاش ایسا ممکن ہوتا۔ زاویار کو افسوس ہوا تھا، آخر یہ ناممکن کیوں تھا؟ سینہ چاک کر کاش نام لکھے جاتے۔ گردن جھکائے سرد سانس کھینچی۔ زاویار کی آنکھوں کے آگے شاہویر ملک کی تصویر آئی تھی۔ پتہ نہیں کتنی بار اس عورت نے اس کی تصویر کو سینے سے لگایا ہوگا یا پھر چوما بھی ہوگا۔ زاویار خانزادہ نے اپنی زندگی میں کسی چہرے سے اتنا حسد نہیں کیا تھا۔ چومنے والی سوچ تو دل میں کیلے گاڑ گئی تھی۔ آتش دان والے اس کمرے میں آگ پھیل گئی تھی۔ وہ گردن اٹھائے بمشکل مسکرایا تھا، ضبط بھری مسکراہٹ سے آنکھیں تو لہو تھی۔ عائش سہمی سی تھی، وہ مسکراتا رہا۔ وہ سہمی اچھی نہیں لگتی تھی، مشکل یہ تھا وہ بے خوف بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ اس عورت کی بے خوفی میں اس کی موت تھی۔ بے خوف ہو جاتی تو گردن میں پیر رکھ کر ہی جاتے۔ وہ مسکراتا رہا، سیاہ آنکھیں قہر ڈھاتی رہی، نیلی آنکھیں سہمتی گئی۔ وہ جھکتے ہوئے اس کی ہتھیلیاں چوم گیا تھا۔ عائش حیرت و استجاب سے اسے دیکھے گئی، وہ اس کی ہتھیلیاں شدت سے چوم رہا تھا۔ زاویار خانزادہ کے بدن سے اٹھتی تیز خوشبو اس کے اعصابوں کو بھاری کر رہی تھی۔ آخر یہ مرد اتنا شدت پسند کیوں تھا؟ ایسی خوشبو سے خود کو مہکاتا کہ سانس لینا دوبھر ہو جاتا۔ وہ اس دیو کی حصار میں قید سانس بھی مشکل سے لے رہی تھی۔ وہ گردن چکائے عائش کی گلابی ہتھیلیوں پر انگلیاں ٹریس کر رہا تھا۔ تمہارے ہاتھ کی لکیریں کہتی ہیں تمہاری زندگی میں جو مرد آئے گا وہ پہلا اور آخری ہوگا۔ وہ کسی پامسٹ کی طرح بے حد یقین سے کہہ رہا تھا۔ عائش لب کو چلتے اس کی جھکی گردن کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ سب کیوں کہہ رہا تھا؟ وہ سمجھ گئی تھی، سچ کہہ رہا ہوں میں۔ یہ دیکھو، یہ لکیر کہتی ہے تم ایک ہی مرد کی بن کر رہو گی، ورنہ وہ انگلی ٹریس کرتے رکا اور گردن اٹھائے۔ ورنہ عائش کے لب بے اختیار ہلے۔ ورنہ تمہاری موت پکی۔ وہ صفاقی سے مسکرایا تھا، کمرے کی در و دیوار بھی مسکرا گئے تھے۔ یہ مرد کبھی نہیں بدل سکتا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اپنی پیشانی اس کی ہتھیلیوں پر عقیدت سے ٹکائی۔ تمہارا صرف میں ہوں، تمہاری ہر سوچ مجھ تک جانی چاہیے۔ دیکھ لیا نا تم نے سبرینا ملک نے آ کر میرا کیا اکھاڑ لیا؟ وہ کیسے منہ کی کھا کر گئی تھی، تمہیں مجھے خود سونپ کر گئی تھی۔ اور اس نے کچھ دیر توقف کیا۔ عائش خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھے گئی۔ کہتا تو ٹھیک ہی تھا، وہ اس کی ہی تو تھی، کیا کوئی کیا ہی کر سکتا تھا اس کا بھلا؟ اور عائش نے سیاہ آنکھوں میں جھانکتے پوچھا۔ سفاک ظالم سردار زاویار خانزادہ کی بھویں کے بیچ گہری شکن تھی۔ وہ دانتوں تلے لب دبائے ہوئے تھا۔ شاہویر ملک سیاہی مائل سے لبوں سے جنبش کی۔
عائش بے سانس ہوئی تھی، چہرہ لٹھا ہوا تھا۔ زاویار مسکرایا تھا، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، ان قریب اسے موت کی نیند سلا دوں گا، وہ نرمی سے بولتے۔ عائش کی پیشانی پر لب رکھ گیا تھا، اپنی کپکپاہٹ چھپاتے آنکھیں جھکا گئی تھی۔ کرب سا تھا جو نیلی آنکھوں میں گہرا ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ نے بے چینی سے گردن سہلائی۔ اس کی جھکی نگاہیں دیکھتے دل جلتے بھانبڑوں کی لپیٹ میں آیا تھا، وہ جل کر انگارہ ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالے اسے پھر سے خود میں بھینچ گیا تھا۔ ایسے ہی لپٹو میرے ساتھ جیسے پہلے لپٹی تھی۔ عائش اس کے حکم پر اس کی گردن میں باہیں ڈالے اس کے گردن میں چہرہ چھپا گئی تھی۔ سردی تو نہیں لگ رہی؟ وہ عائش کے بالوں پر لپ رکھ گیا تھا۔ نہیں، عائش نے کہتے سرد سانس بھری، اس کا کر بھڑکتی آگ کی مانند ٹھنڈک کی گنجائش ہی کہاں بچتی تھی۔ مجھے تو لگ رہی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے عائش کی دھڑکنوں سے لپٹا تھا۔ عائش آنکھیں مونتے خود کو اس صفاک مرد کے حوالے کر گئی تھی، جہاں چاہے اپنے جنون کی مہر لگا دے، وہ اس کی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے اپنی گود میں اٹھائے بیڈ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ عائش کے نازک وجود کو بیڈ پر لٹائے وہ اس پر جھکتا چلا گیا۔ عائش اس کی کمر کے گرد اپنے بازو کا گھیرا باندھ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ گہرا مسکرایا، یہ عورت اس کی ملکیت تھی، بس اس کی ملکیت۔ وہ عائش کی کان کے لو کو لبوں سے کاٹ گیا تھا۔ عائش نے سسکاری بھری، وہ اوپر کو ہوتے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھے گیا۔ نیلی آنکھوں میں آنسو دیکھتے زاویار خانزادہ کا تن من سلگا تھا۔ اس نے تو سختی سے چھوا بھی نہ تھا، تو پھر یہ آنسو؟ کیا وہ شاویر کی متوقع موت پر آنسو بہا رہی تھی؟ یہ سوچ اس کی روح کو جلا گئی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ اس کے گال پر بہتے آنسو کو لبوں سے چنتے اپنا حلق کڑوا کیا تھا۔ زہر جیسے آنسو جو کسی اور کے لیے بہیں۔ یقین نہیں آ رہا آپ بدل گئے ہیں۔ عائش نے مدھم آواز میں کہا، میں بدل گیا ہوں، امید کروں گا تم بھی بدل جاؤ۔ وہ کہتے خاموش ہوا، کچھ توقف کے بعد وہ بولا تھا۔ لہجہ برف تھا، سیاہ آنکھیں بے رحم۔ بے وفائی اور بے حیائی دلوں میں وہ سڑن چھوڑ جاتی ہے جس کا علاج صرف بے رحمی سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے دل ہی کاٹ کر پھینک دینا چاہیے جس میں ذرا سی بھی یہ سڑن ہو۔ وہ اس کی شرٹ کندھوں سے نیچے کھسکائے اس کے دل کا مقام اپنی لبوں سے سلگانے لگا۔ لمس نرم مگر جنون شدت بھرا۔ عائش اس کی شدت بھری گرفت میں ماہی بیاب کی طرح تڑپنے لگی تھی۔ کمبل کے اندر سارے پردے اترتے چلے گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے تھے، بدن حدت زدہ ہوتے پسینے سے تر ہو گئے تھے، بھاری سانسوں کی گونج پڑنے لگی تھی۔ نیلی آنکھوں والی عورت اس مرد کی قربت میں پگھلنے لگی تھی۔ وہ اس کی ہے، صرف اس کی ہے۔ وہ مان چکی تھی۔ زاویار اس کے بدن پر اپنی شدت کی مہریں لگاتا اس پر باور کروا رہا تھا، وہ اس کی ہی رہنے والی تھی۔ وہ زاویار خانزادہ کی ہمراہی میں ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ سب کو سلام کرتے وہ کرسی کھینچ کر بیٹھا تھا۔ عائش کو اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ عائش کے اشارے پر کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہاں بیٹھے سبھی افراد دم ساتھ گئے تھے۔ ناشتہ ٹیبل پر سجاتے ملازماؤں نے انگلیاں دانتوں تلے دبائی تھیں۔ تبانہ خانم آلیان خان کے چہرے پر واضح ناگواری تھی۔ زرکا خانم سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جب سے زاویار نے مرینا سے نکاح کے انکار کیا، تب سے زاویار سے وہ قطع کلام کر چکی تھی۔ البتہ تبریز خان پہلو پر پہلو بدل رہا تھا۔ ایک ٹانگ ہلاتے وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پا رہا تھا۔ جلال اور وقاص کی لاشیں تبریز خان کو مل چکی تھیں، جنہیں اس نے جلا کر کھائیوں کی نظر کر کے ہر ثبوت مٹا دیا تھا۔ ارتضیٰ خان زاویار کے پاس ہے، اس بات کا آج ثبوت مل چکا تھا۔ زاویار خانزادہ عائش پر مہربان تھا، یعنی وہ جان چکا تھا اذان ملک قاتل نہیں۔ تبریز خان اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے عائش کو سلگتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ جوس کا گلاس اٹھائے تبریز خان کے سامنے پٹکا۔ جوس گلاس سے چھلک اٹھاتا تبریز خان نے ہڑبڑاتے ہوئے اپنی نگاہیں پھیری تو جوس تو باہر گر چکا تھا۔ چچا، زاویار نے افسوس سے سر ہلاتے جگ سے جوس گلاس میں انڈیلا۔ گلاس تبریز کی طرف بڑھایا تھا۔ تبریز خان نے تو ان کراہا، وہ گلاس تھاما تھا، سے آنکھوں میں قہر برپا تھا۔ عائش کی طرف اٹھنے والی نگاہوں کی وہ جو جواب داہی چاہ رہا تھا، نگاہوں میں تنبیہ کاٹ بھی بڑی گہری تھی۔ تبریز خان جوس کا گلاس لبوں سے لگا گیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل کے گرد باقی نفوس خاموش تھے۔ زاویار خانزادہ نے عائش کی پلیٹ میں آملیٹ بوائل ایک ایگ کٹے فروٹس ڈالے تھے۔ مسکراتے ہوئے کانٹا عائش کو پکڑایا تھا۔ عائش وہ کانٹا تھام گئی تھی مگر کچھ کھایا نہیں تھا۔ زاویار اس کی پلیٹ میں پڑے فروٹس پر خالص شہد ڈالنے لگا، ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے سے باؤل میں تازہ مکھن عائش کے لیے ڈالا تھا۔ مکھن کا چمچ بھر کر عائش کے لبوں کی طرف بڑھایا۔
عائش سمیت وہاں بیٹھا ہر نفوس بے یقین تھا۔ سردار زاویار خانزادہ سب کچھ کر سکتا تھا، اب یہ نہیں کر سکتا تھا۔ مغرور زاویار خانزادہ سب کے سامنے اپنی عورت کی مریدی نہیں کر سکتا تھا۔ جچتی ہی نہ تھی۔ کہا تمہیں اس کی ضرورت ہے، بہت کمزور ہو چکی ہو۔ زاویار خانزادہ کی بیوی کو ایسا نہیں دکھنا چاہیے۔ وہ عائش کے قریب ہوا، آلیان خان مٹھیاں دبوچ گئے۔ عائش نے منہ نہیں کھولا تھا۔ نہیں پسند تو کوئی بات نہیں۔ اب وہ شہد سے بھرا چمچ عائش کے منہ کی طرف بڑھا گیا۔ نہیں پسند یہ بھی کیا؟ وہ مایوس ہوتے اب کانٹے میں سیب اور انگور کے ٹکڑے پھنسا رہا تھا۔ دیکھو اب اسے انکار مت کرنا ورنہ میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ سے آنکھوں میں التجا اور وارننگ بیک وقت دونوں تھی۔ عائش نے مجبوراً منہ کھولا۔ کچھ ایسا ہوتا تھا اس مرد کے انداز میں کہ نفی کی گنجائش ہی نہیں بچتی تھی۔ زاویار گہرا مسکرایا تھا۔ زاویار یہ کیا ہو رہا ہے؟ تبانہ خانم مزید خود پر جبر نہ کر سکی تھی۔ وہی جو ہمیشہ سے دیکھا، بابا جان اسی طرح آپ کی پلیٹ بھرتے تھے۔ وہ نرم لہجے میں بولا۔ آلیان خان نے غصہ ضبط کرتے پہلو بدلا تھا۔ تبانہ اور اس لڑکی میں فرق ہے زاویار۔ آلیان خان غصے سے گرائے تھے۔ میرے لیے فرق ماں اور بیوی کا ہے۔ حیثیت وہی ہے جو آپ کے نزدیک مورے کی ہے۔ زاویار خانزادہ از حد سنجیدہ تھا۔ عائش کی نیلی آنکھوں میں الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ زاویار خانزادہ راتوں رات بدل کیسے گیا؟ وہ لب کاٹتے اس مرد کے بدلنے کے پہلو تلاش کرنے لگی۔ کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا تھا۔ کیسے فرق نہیں زاویار؟ یہ ونی میں آئی ہے۔ آلیان خان نے میز پر مکہ مارا۔ ٹیبل پر پڑے برتن چنک اٹھے تھے۔ عائش ہڑبڑائی تھی۔ ڈرا دیا اسے۔ بابا جان بیوی ہے میری یہ۔ زاویار خانزادہ کو برا لگا تھا۔ زاویار یہ ارتضیٰ کے قاتل کا بہن ہے۔ کیسے تم اس لڑکی کو ہمارے سامنے ایک میز پر بٹھا سکتا ہے؟ تبانہ خانم کی آواز غم و غصے کی کیفیت میں بھرا گئی تھی۔ قاتل آسان ملک ہے، یہ نہیں ہے مورے۔ زاویار خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اگر یہ قاتل نہیں تھا تو پھر ونی میں سے کیوں لیا؟ تبانہ خانم غصے سے چیخ اٹھی تھی۔ بابا اور جرگے نے مجھے مجبور کیا تھا، اس لیے اسے لیا ونی میں۔ یہ قاتل نہیں ہے، اس لیے اب مزید اسے کوئی سزا نہیں دے گا۔ زاویار خانزادہ نے سختی سے کہا۔ تمہیں اس لڑکی کو کوئی سزا نہیں دینی ہے تو مت دو، مگر اس لڑکی کو میری نظروں سے دور رکھو۔ اسے دیکھتے مجھے میرے جوان بیٹے کی موت یاد آ جاتی ہے۔ آلیان خان کرسی گھسیٹ کر اٹھتے ڈائننگ روم میں نکل گئے تھے۔ عائش لب کاٹتے بھیگی نگاہوں سے زاویار خانزادہ کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے کے تاثرات سخت تھے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا زاویار، تم ارتضیٰ کا بدلہ ضرور لوگے۔ تبانہ خانم نے چادر سے آنکھیں مسلتے اسے اس کا وعدہ یاد دلایا تھا۔ اتنے مہینوں سے اور کیا کر رہا تھا میں؟ وہ میز پر مکہ مارتے بھڑک اٹھا تھا۔ تبانہ خانم لرزتے ہوئے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ خود پر ضبط کرتے انگوٹھے سے آئیبرو سہلانے لگا۔ اگلے لمحے میز پر ہاتھ رکھتے آگے کو ہوا۔ مورے، میں اب مزید اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ ارتضیٰ کا قتل میں معاف کر چکا ہوں۔ مجھے عائش سے بڑھ کر کچھ نہیں، اپنا بدلہ بھی نہیں۔ وہ عائش کی طرف دیکھے بغیر اسے مان رہا تھا، اس کے دل میں اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ شاہویر ملک کسی صورت اس دل میں اب نہیں چاہیے تھا۔ وہ عائش کی طرف دیکھتے مسکرایا۔ عائش جواباً مسکرا بھی نہ سکی۔ وجد ہوتے تو وہ کہتی، یہ مرد جب جب مسکرائے تب تب طوفان برپا ہوتے تھے۔ اس نرمی اس مسکراہٹ کے پیچھے تباہیاں چھپی تھیں۔ یہ تم نہیں، اس لڑکی کا جادو بول رہا ہے زاویار، تم پچھتائے گا۔ تبانہ خانم کی آواز مزید بھرا گئی تھی۔ پچھتا ہی تو رہا ہوں۔ وہ گردن جھکائے بڑبڑایا۔ ہم کبھی اس لڑکی کو اپنا بہو نہیں مانے گا، نہ اس لڑکی سے کہ بھائی کو معاف کرے گا۔ اس لڑکی کا محبت تم کو ہی مبارک ہو۔ ہمارے لیے یہ ارتضیٰ کا قاتل ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تبانہ خانم رنجیدگی سے کہتے وہاں سے چلتی گئی تھیں۔ زاویار خانزادہ سنجیدگی سے بیٹھا رہا۔ زرکا خانم بھی خاموشی سے اٹھ کر چلی گئیں۔ زاویار خانزادہ نے قہر بار نگاہیں تبریز خان پر گاڑی۔ اس کا یہی بیٹھے رہنا بری طرح چھپا تھا۔ آپ کب جائیں گے چچا؟ جائیے، تائی جان کے پیچھے جائیں، میں ناشتہ آپ کے کمرے میں بھجواتا ہوں۔ زاویار کے لہجے میں بحث کی گنجائش نہیں تھی، نہ تبریز خان کر سکتا تھا۔ مقابل اپنی سرپرستی جس سے اٹھا لے وہ یتیم ہو جائے۔ اجارہ داری اسی مرد میں تھی، سب کچھ اس کی ملکیت تھا۔ سیاہ آنکھیں نگاہیں پھیر لیں تو کچھ نہ بچے۔ تبریز خان لب دانت پر دانت جمائے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ ڈائننگ روم میں عائش اور زاویار خانزادہ رہ گئے تھے۔ زاویار خانزادہ اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا جو الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میری دن رات محنت کی کمائی ہے یہ، جسے یہ لوگ ضائع کر کے چلے گئے۔ تم ایسا کرنا، یہ سارا ناشتہ ملازماؤں کو دے دینا، دعائیں ملیں گی۔ عائش نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کھانا ضائع ہونے پر افسوس کر رہا تھا۔ اس کی مورے بابا اس سے ناراض ہو گئے تھے۔
اسے پرواہ ہی نہیں تھی، یہ مرد خود سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں عائش ملک غلط تھی، یہ مرد اپنی جان سے بھی زیادہ اسی کو تو چاہتا تھا۔ عنقریب اسی مرد کے عشق کے قصے ہی تو زد عام ہونے والے تھے۔ تم کرو ناشتہ، تمہیں ضرورت ہے۔ وہ اس کی پلیٹ مزید بھرنے لگا۔ عائش اسے روک بھی نہ سکی تھی، وہ مصر تھا، ہر بائٹ خود اسے کھلاتا تھا۔ عائش کھانے پر مجبور تھی، وہ اب مسکراتے ہوئے اپنی پلیٹ بھرنے لگا، اسے ابھی تو آخر کھانے کی ضرورت تھی۔ اس عورت کی طلب مٹتی نہ تھی، اب وہ سوکھ کر کانٹا بننے سے تو رہا۔ زاویار خانزادہ کی سیاہ گاڑی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی، دھوپ گہری تھی، سیاہ آنکھوں پر سیاہ گلاسز تھی۔ وہ ڈرائیو کرتے ٹچ سکرین ڈسپلے میں گانے لگا رہا تھا۔ جانان جانان گانا بجا تو وہ پوری قوت سے ڈیش بورڈ پر مکہ مارتے بریک پر پاؤں رکھ گیا تھا۔ گاڑی زور سے اچھلتی رکی تھی۔ عائش نے ڈیش بورڈ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے اپنا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرانے سے بچایا تھا۔ زاویار خانزادہ گاڑی سے نیچے اتر گیا تھا۔ عائش چادر چہرے کے آگے کی طرف سے جکڑے خوف زدہ نگاہوں سے ونڈ اسکرین سے باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زاویار نے جھکتے ہوئے کچھ اٹھایا تھا۔ عائش کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔ یا خدا، اس سیاہ مغرور مرد نے چھوٹا سا پتھر پکڑ رکھا تھا۔ وہ پلٹا تھا، عائش کی طرف دیکھتے مسکرایا۔ عائش مسکرا بھی نہ سکی تھی، وہ مجسم رہی۔ سیاہ آنکھوں پر سیاہ پردے تھے، اس پردے کے پیچھے خون کے دریا بہہ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے سیٹ پر آن بیٹھا تھا، پتھر زور سے ٹچ سکرین پر دے مارا تھا۔ عائش چیخ اٹھی تھی، نقاب چہرے سے گر گیا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے مسکرایا تھا، تم کیوں گھبراتی ہو؟ آج سے گانے سننا بند، تم صرف میری جان ہو، میری جان۔ وہ عائش کی طرف جھکتے اس کے گال پر لب رکھ گیا تھا۔ ڈرا کر یہ مرد نرمی برتتا تھا۔ عائش نے اس بات میں سر ہلاتے چہرے پر نقاب کیا۔ زاویار خانزادہ سنجیدہ ہوتے ڈرائیو کرنے لگا۔ جانان لفظ اس کا سینہ بھڑکائے ہوئے تھا۔ پہلو میں بیٹھی عورت سے دل نتھی نہ ہوتا تو وہ سزا کے طور پر اسے ان کھائیوں کے حوالے کر دیتا۔ گاڑی سے باہر ہاتھ نکالے پسٹل سے کئی فائر کیے۔ یہ پہاڑ، یہ فضائیں گواہ تھی، اس مرد کو اس عورت پر کسی کی پرچھائی تک گوارا نہ تھی۔ سینے میں دہکتا آتش فشاں تھا۔ جانان لفظ سے اسے نفرت تھی۔ آخر یہ سب لفظ سے پہلے کس نے کہے؟ کاش وہ اسے گولی مار سکتا۔ عائش بے حس و حرکت اس کے پہلو میں بیٹھی رہی۔ سیاہ لباس والا مرد چل رہا تھا۔ وہ جانتی تھی، پھول بیچنے والی سرخ گالوں والی بچی ہمیشہ کی طرح اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ زاویار خانزادہ اسے دیکھتے گاڑی روک گیا تھا۔ وہ بچی بھاگتی ہوئی زاویار کی طرف آئی تھی۔ وہ دائیں طرف والے دروازے پر بازو رکھے اپنا ہاتھ آگے کر گیا تھا۔ اس بچی نے پھول زاویار خانزادہ کو پکڑائے تھے۔ وہ بچی زاویار خانزادہ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتے خوش تھی۔ زاویار خانزادہ نے اپنی جیب سے 5,000 کے کتنے ہی نوٹ نکال کر بچی کی طرف بڑھائے۔ ہم نہیں لے گا یہ، وہ دو ٹوک لہجے میں کہتے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھا گئی تھی۔ کیوں؟ زاویار نے آئی بروز کھائے تھے۔ تم تو یہی لگے گا نا کہ ہم یہاں پیسوں کے لیے ہیں، تمہارا انتظار کرتا ہے، ہم تو تم سے محبت کرتا ہے۔ وہ بچی بھیگا سا مسکرائی تھی۔ زاویار خانزادہ ہنستے ہوئے گاڑی سے اتر آیا تھا۔ عائش بھی گاڑی سے باہر ان دونوں کی طرف نگاہیں جما گئی تھی۔ سیاہ لباس والا مغرور انسان پنجوں کے بل اس بچی کے آگے بیٹھا تھا۔ یہ پیسے تو میں تمہیں اس لیے دیتا ہوں کہ تم پکی والی گاہک ہو ہمیشہ کی۔ وہ گردن اٹھائے کہہ رہا تھا، مگر یہ پیسہ بہت ہے۔ اب ہمارا مورے، ہمارا بہن بھائی خوش رہتا ہے۔ اس پیسہ نے سب کو خوشی دیا ہے، مگر ہم تو صرف تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ زاویار خانزادہ اس کی بات پر ہنسنے لگا تھا۔ وہ دیکھو میری خوشی۔ زاویار نے گردن ترچھی کرتے عائش کی طرف اشارہ کیا۔ بچی نے بھی نظروں کے تعاقب میں زاویار خانزادہ کی خوشی کی طرف دیکھا تھا، بے حد حسین خوشی۔ وہ بچی مسکرائی تھی۔ زاویار خانزادہ کی نگاہیں ملی تھی۔ وہ عائش کو دیکھتے گیا، عائش اسے دیکھے گئی۔ وہ نظروں کی گرمی پر نگاہیں پھیر گئی تھی، مگر ان نگاہوں کی تقدس پر بے خبر رہی تھی۔ زاویار نے گہری سانس لیتے اپنی نگاہیں پھیری۔ وہ ان نیلی آنکھوں میں وہ گرمی نہ ڈھونڈ سکا تھا جس کا وہ متلاشی تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے گردن اٹھائے اس بچی کو دیکھنے لگا جو باقاعدہ ہاتھوں اور نظروں سے زاویار کی خوشی کی بلائیں اتار رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کو اس کے انداز پر ہنسی آئی تھی۔ وہ نظریں نیچے کیے ہنستا ہی چلا گیا۔ وہ باقاعدہ پڑھ کر عائش پر دور سے پھونک رہی تھی۔ وہ تادیر ہنستا رہا، اتنا ہنسا کہ آنکھوں میں پانی چمکنے لگا۔ اللہ اللہ، اتنا مت ہنسو ورنہ تم کو نظر لگ جائے گا۔ وہ اب زاویار خانزادہ پر کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ زاویار مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا۔ تم مسکراتے ہوئے خوبصورت لگتا ہے۔ وہ گردن اٹھائی سے دیکھنے لگی۔ تم ہنستی ہو تو یہ پہاڑ خوش ہوتا ہے۔ وہ خالص پشتونی لب و لہجے میں بولتے اس بچی کو مٹھی کھولتے اسے پیسے پکڑا کیا تھا۔
اگر تمہارا مورے بہن بھائی خوش رہتا ہے تو انہیں خوش رہنے دو ہم. تم مجھ سے محبت کرتی ہو مجھے یقین ہے. میں دنیا کے سب سے خوبصورت جذبے پر شک کیسے کر سکتا ہوں. تم پیسوں کے لیے نہیں مجھے پھول دینے کے لیے آتی ہو میں جانتا ہوں. زاویار خانزادہ نے ہنستے ہوئے اس کے بال بکھیرے تو وہ ہنسنے لگی تھی. تم صرف میرے لیے دعا کیا کرو. وہ جھکاتا اور سرگوشی میں التجا کی تھی. کیا دعا؟ وہ بھی سرگوشی نما اندازی میں رازداری برتنے لگی. بات ہی رازداری کی تھی. سیاہ آنکھوں والا مغرور مرد جھکا کچھ کہہ رہا تھا. پہاڑ بھی متوجہ تھے. آخر کیا رازداری تھی؟ میری خوشی کے اندر کبھی کبھی چڑیل آ جاتی ہے. بس دعا کرنا وہ چڑیل کبھی نہ بنے. جھک کر سرگوشی میں راز کہہ دیا. وہ بچی منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسنے لگی تھی. اگر میں جن بن گیا تو بہت برا ہوگا. پہاڑ دریائی فضائیں میری دہشت سے پناہ مانگنے پر مجبور ہو جائیں گے. جھک کر ایک اور راز بتایا گیا تھا. اس سرگوشی پر ہر چیز دہل گئی تھی. وہ راز تھا جو یہاں کے پہاڑ جانتے تھے. گاڑی یہاں سے ایک شاپنگ سینٹر کے سامنے آن رکی تھی اور وہ عائش گاڑی سے اترتے شاپنگ سینٹر کی طرف بڑھ گئے تھے. ایک اور گاڑی سیاہ گاڑی کے پیچھے آن رکی تھی. ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا مرد چلنے لگا تھا. کانسی بھوری آنکھیں زخمی تھی. نیلی آنکھوں والی لڑکی کو اس مرد کے پہلو میں مسکراتے دیکھا تھا. شاہویر ملک گہرے سانس لیتے سیٹ سے ٹیک لگا گیا. اس کے بغیر رو سکتی تھی مگر مسکرا نہیں سکتی تھی. یقین میں وہ درار پڑنے لگی تھی. آ جاؤ میری دھڑکن میں اتر جا. میں تیری محبت میں بکھرنے دے. عشق حاصل ہو تیری باہوں میں. مجھے پھر سے جینا سکھا دے. ہر پل تیری طلب میں گزرتا گیا. میری عمر کا ہر سانس. وہ آرزدہ تھا. وہ مضطرب تھا. نیلی آنکھیں کبھی سیاہ آنکھوں کے سحر میں نہیں آ سکتی تھی. جس دن ایسا ہوگا تب سب تباہ ہو جائے گا. وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا. سانس قطرہ قطرہ جسم سے نکل رہی تھی. وہ کسی اور کے پہلو میں گوارا نہیں تھی. وہ اپنی محبت کو اس لٹیرے سے چھیننے آیا تھا. دن دہاڑے اس کے عشق پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا. اب وہ ڈاکہ ڈالے گا. اسے اپنی جان زاویار خانزادہ کے حلق میں ہاتھ ڈال کر بھی نکالنا پڑی وہ نکالے گا. وہ عہد لے چکا تھا. اب جانی تھی یا پھر لے لینی تھی. مقدر ایک ہی تھا. عائش یا موت. وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر آیا اور شاپنگ کمپلیکس کی طرف بڑھ گیا تھا. اندر داخل ہوتے ہی مختلف دکانوں سے گزرتے وہ رک گیا تھا. شیشے سے پار وہ دونوں ایک دکان میں بیٹھے نظر آئے تھے. وہ سرتا پیر ڈھکی تھی. صرف نیلی آنکھیں برہنہ تھی. ان آنکھوں پر اس کے پہلو میں بیٹھا مرد تسلط جمائے ہوئے تھا. ایسا لگتا تھا اس مرد کے لیے ان آنکھوں کے علاوہ سب خاک تھا. اس کے لیے کہیں خوبصورتی ہی نہ تھی. دکاندار مختلف شالیں دکھا رہا تھا. سیاہ لباس والا مرد ایک شال اٹھا کر عائش کے شانے پر رکھتا. پھر مایوس ہوتے وہ شال واپس رکھ دیتا. کچھ بھی تو اس عورت کے لیے نہ بنا تھا. وہ مایوس لگتا تھا. دکان کی مہنگی سب سے خوبصورت شالیں عائش کے آگے سج گئی تھی. بلاخر اس مرد نے جبرن ایک شال عائش کے لیے پسند کر لی تھی. اس دکان کی سب سے مہنگی قیمتی پشمینہ شال. 35 لاکھ پیمنٹ کارڈ سے کرتے وہ شاپنگ بیگ پکڑے دکان سے نکل آیا تھا. شاہویر ملک نگاہیں پھیر گیا تھا. وہ باہر آتے عائش ملک کو اپنے بازوں کے حلقے میں لے گیا تھا. شاہویر آنکھیں مسلتے اسی دکان کے اندر داخل ہو گیا. جس دکان میں وہ کچھ دیر پہلے تھی فضا معطر تھی. سانسیں آئی تھی. اب شاہویر ملک ان ساری شالوں کی پیمنٹ کی ادائیگی کر رہا تھا. جس شال کو عائش نے چھوا تھا جھک کر ان شالوں کو عقیدت سے چوما اور شاپنگ بیگ پکڑے باہر آ گیا. اسی دکان کے باہر دیوار سے ٹیک لگائے زاویار خانزادہ کی وجود پر کسی نے کھولتا تیل انڈیل دیا تھا. یہ انسان جب سامنے آتا اسے جہنم سے متعارف کرواتا تھا. سگریٹ زمین پر پھینکتے جوتے سے مسلتے وہ ہنسا تھا اور ہنستا ہی چلا گیا تھا. یہ سرزمین آج ایک عظیم عاشق سے محروم ہونے والی تھی. زاویار کے لبوں پر شفاف مسکراہٹ تھی. عائش اس کی طرف صرف اس کی تھی. چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں. لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.